यसु नासरी के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, हमने मुकाशफा की किताब की तशरीह और तफसीर का एक नया सिलसिला शुरू किया है और आज हम बाब नंबर 4 की तशरीह और तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो सके तो आप अपनी बाइबलें अपने हाथों में लें ताकि आप हमारे साथ आयत ब आयत सीख सकें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाता है आपको। शुक्रिया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हम ख़ुसूसी तौर पर मुकाशफा की किताब का दूसरा हिस्सा जो है उसका आगाज़ करेंगे। पहला हिस्सा हमने किया था जो पहले 3 अबवाब पर मुश्तमल था, वो था रिसालती बशारती हिस्सा, और इस हिस्से को हम कहते हैं नबूवती हिस्सा, और इसका आगाज़ जो है वो बाब नंबर 4 से होता है और ये बाब नंबर 20 तक जो है वो नबूवती हिस्सा है। आज हम इस हिस्से का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुकाशफा की किताब को हम नहीं समझ सकते जब तक हम पहली सदी के सियाक़ो सबाक़ को नहीं समझते। यानी ये किताब जो है वो उन तमाम शहीदों के लिए, मज़लूमों के लिए और एज़ार सानियों में गुज़रते हुए ईमान की गवाही देने वाले लोगों के लिए है। चौथे बाब में भी हम देखते हैं कि इसमें जो रोमी शहनशाहों के हाथों जुल्म और तशद्दुद की चक्की में पिस रहे हैं, उनको तसल्ली देने के लिए, तशफ़ी देने के लिए हम इस रोया में देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह जो ज़िंदा खुदा का बेटा है, उसको बादशाहों के बादशाह के तौर पर पेश किया गया है, और बादशाह जो हैं उसके हजूर में अपने ताज रख देते हैं और सरनगू होते हैं, और बताया जाता है कि कुदरत जाहो जलाल का तू ही मालिक है, तू ही बादशाहों का बादशाह है, और यही है जो मज़लूमों का इंसाफ करने वाला और मज़लूमों को अब्दी ज़िंदगी का जलाल बख्शने वाला है, ताकि रोमी शहनशाहों के हाथों जुल्म उठाने वाले तसल्ली और तशफ़ी पाएँ। और ये किताब इसी मकसद के लिए है ताकि उनको तसल्ली और तशफ़ी हो। मैडम जी, हम सब के लिए आयत ब आयत पढ़ेंगे और हम इस पर गौर व खौज करेंगे। हाँ, मुकाशफा की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 1। आसमान का रोया। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। नरसिंगे की सी जो पहली आवाज़ मैंने अपने साथ बोलते सुनी थी, वही कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा, तो मैं तुझे दिखाऊंगी कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर दरवाज़ा खुला हुआ है। ये अलहाम का दरवाज़ा है, और अलहाम का दरवाज़ा आसमान पर खुला हुआ है। ये जो पहली आवाज़, यानी ये वही आवाज़ है जो हमने बाब नंबर 1 में देखी थी, वो मुझसे कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा। ऊपर आने से मुराद जस्मानी तौर पर ऊपर नहीं आना। जस्मानी तौर पर मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो ऊपर नहीं जाता, बल्कि ख़याली तौर पर जो है वो आसमान की तरफ उसको बुलाया जा रहा है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगी। आवाज़ देखी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि मैं तुझे बताऊंगी कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। तो मुकाशफा की किताब जो है वो यूहन्ना को आसमान पर दावत देती है, और यूहन्ना जिस्मानी तौर पर आसमान पर नहीं जाता बल्कि ख़याली तौर पर जो है वो आसमान पर जाता है। आगे हम देखते हैं आयत नंबर 2। और फ़ौरन मैं वजद में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैं फ़ौरन वजद में आ गया। वजद ये वो हालत है जब इंसान ना तो मुकम्मल तौर पर सो रहा होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर जाग रहा होता है। इस हालत में देखे जाने वाली चीज़ जो है उसे हम वजद की हालत कहते हैं, या हम समझ सकते हैं कि किसी की मोहब्बत और अकीदत में इस इंतहा तक पहुंच जाना कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है उस शख्स पर असर अंदाज ना हो, या इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसे मुतासर ना कर सके, तो इस तरह से उसके अंदर खो जाना, इसको हम कहते हैं वजद की हालत। जैसे हम बाइबल में मिसाल देख सकते हैं, जब हन्ना जो है वो रो रो कर दुआ कर रही थी, तो जो काहिन है वो उसे कहता है कि क्या तू अपने मुंह में जो बोल रही है,
تو وہ کہتی ہے وہ اس کو ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ میرے سامنے کاہن ہے یا میرے اس طرف کاہن ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے اندر اس طرح سے مگو ہو چکی ہے، اس طرح سے وہ اس کے ساتھ جڑ چکی ہے. اس حالت کو ہم کہتے ہیں وجد کی حالت. تو یوحنا کہتا ہے کہ میں ایسی ہی حالت میں آ گیا، یعنی خدا کی محبت اور اس کی عقیدت میں اس طرح سے کھو گیا کہ اس کو نہیں معلوم کہ ارد گرد کا ماحول کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو میں نے الہام پایا، یعنی مجھے الہام ہوا، میں نے دیکھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہوا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ابھی خدا کی شان و شوکت، اس کے جاہ و جلال کو پیش کیا جائے گا. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمارے لفظ جو ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے، جیسے انسان کے احساسات، اس کے جذبات جو ہیں. اس پوری دنیا میں کوئی ایسے لفظ نہیں ہے جو مکمل طور پر اس کو پیش کر سکے. تو کہتے ہیں کہ دو، ایک تو انسان کے احساسات اور جذبات کو لفظ بیان نہیں کر سکتے، اور دوسرا خدا کی حشمت، خدا کی پاکیزگی جو ہے، خدا کا جاہ و جلال جو اس کو بھی لفظ جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے. اور جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پھر سمبل شروع ہوتے ہیں، نشانات شروع ہوتے ہیں، تاکہ اس کو مکمل طور پر سمجھایا جا سکے کہ جو مصنف بیان کرنا چاہتا ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے بہت سے سمبل آگے آئیں گے. تو یہ سارے سمبل جو ہیں اصل میں خدا کی ہستی کو پیش کرنے کے لیے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس پر کوئی بیٹھا ہے، حالانکہ نام نہیں بتایا گیا. تو یہودی خیال کے مطابق یہودی لوگ خدا کے نام یعنی یہوہ کو اس قدر عزت اور تعظیم دیتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے یہ لفظ ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ جو بائبل کے لکھاری تھے، فقی تھے، جب یہوہ نام آتا تھا تو وہ 7 بار قلم کو دھوتے تھے، اس کے بعد نام یہوہ جو ہے لکھتے تھے، کیونکہ یہ خدا کا نام ہے. اور وہ توقیر دیتے تھے اتنی زیادہ، اس سے زیادہ. تو اس لیے بائبل میں بھی آیا ہے کہ خدا کا نام بیجا نہ لے. تو بیجا نام لینے سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہ گار ٹھہریں گے. تو خداوند اپنے خدا کا نام بیجا نہ لے، کیونکہ خداوند اس کو بے گناہ نہ ٹھہرائے گا جو اس کا نام بیجا لیتا ہے. تو اس لیے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب میں یہ اسرائیل قوم کو حکم دیا گیا تھا. تو اس لیے وہ چونکہ یہاں پر یسوع مسیح خدا ہے، خدا کے طور پر اسے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نام نہیں، اس کا بتایا نہیں گیا کون ہے، کیونکہ وہ خدا ہے. لکھا ہے تو خداوند اپنی خدا کا نام بیجا نہ لے، کیونکہ خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا جو اس کا نام بیجا لیتا ہے. تو اس لیے اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے لیے اس کے مترادف الفاظ جو ہیں اس میں وہ اس کو پکارتے تھے، یعنی اسرائیل کی چٹان، سپر، آسمان اور رب الفاظ وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے خدا کا نام لیتے تھے. وہ براہ راست جو ہے وہ خدا کا نام لینے سے ڈرتے تھے. تو اس لیے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ تخت پر ہے، لیکن یہاں دکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، اس لیے کیونکہ وہ خدا ہے. تو اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی صدی میں یعنی رسولی دور میں ہی یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا مانا جاتا تھا اور خدا قبول کیا جاتا تھا. آیت نمبر 3، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ دیکھنے میں سنگ یشب اور لال کا سا ہے، اور ایک دھنک جو دیکھنے میں زمرد کی سی ہے اس تخت کے گرد ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہی علامات اور نشانات کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ دیکھنے میں سنگ یشب، یہ قیمتی پتھر ہے، اور لال کا سا ہے. اور لال بھی ہم پرانے زمانے میں اپنے آباء و اجداد میں کہانیوں میں سنتے تھے کہ ایک لال جو ہے وہ 7 بادشاہیوں کے برابر ہے. تو یہ لال جو ہے یہ قیمتی پتھر ہے، اور ان پتھروں کے سبب سے وہ سمجھایا جا رہا ہے خدا کی ہستی کو کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ ہے، اور دھنک دیکھنے میں زمرد کی سی ہے. دھنک قوس قزح یا کمان جو دیکھنے میں زرد رنگ کے ہیرے کی سی ہے جو تخت کے گرد ہے. یہ تخت کا عالی شان نظارہ بیان کیا گیا ہے. یہاں خدا کے تخت کا عالی شان نظارہ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت رومن کیسروں کی طرف سے، خاص کر دومیشیان کی طرف سے
मसीही लोगों पर बहुत ज़्यादा एज़ार सानियाँ ढाई जा रही थी। तो इसलिए यहाँ पर जो तख्त व ताज और जो हस्ती बयान की जा रही है वो दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा बचाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। तुम्हारे बचाने वाला जो है वो कुव्वत वाला, ताकत वाला है, और वो डामाडोल नहीं होता। तुम भी डामाडोल ना हो। वो पूरा कादिर मुतलक है और पूरा इख्तियार रखने वाला है और पूरी कुदरत वाला है, और उसकी तुम्हें जो हमायत हासिल है वो किस कदर सबसे आला है। तो इसलिए ये तसल्ली के लिए जो है वो कहा जा रहा है, ताकि वो लोग तसल्ली पाएँ कि हमारा बचाने वाला, हमारा तरफदार जो है वो इन तमाम कैसरों से बड़ा है और कुदरत वाला है। और उस तख्त के आसपास 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए 24 बुज़ुर्ग बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। हाँ, और उस तख्त के आसपास 24 बुज़ुर्ग हैं, तख्तों पर बैठे हुए हैं, उनके सरों पर सोने के ताज हैं, यानी उन्होंने फ़तह किया हुआ है, वो बादशाहत की मिरास को हासिल किए हुए हैं। और 24 बुज़ुर्ग, बाज़ उलमा का ख़्याल है कि ये काहिनों की जमायतें हैं, जो 24 काहिनों की जमायतें दाऊद बादशाह ने मुकर्रर की थी। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, पहला अखबार उसका 24वां बाब, उसकी पहली 18 आयत, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं 7 से लेकर 18वीं आयत तक कि ये काहिनों की जमायतें जो हैं वो दाऊद बादशाह ने मुकर्रर की थी। तो पहला कूरा योयारीब का निकला, और दूसरा यदिया का, तीसरा हारम का, चौथा सोरियम का, पाँचवां मलकिया का, छठा मयामीन का, सातवां हकूस का, आठवां अबिया का, नौवां यशवा का, 10वां शिकनयाह का, 11वां अलियाशेब का, 12वां याकीम का, 13वां हुफ़ा का, 14वां याशिब आप का, 15वां बिलजा का, 16वां अमीर का, 17वां हुज़ैर का, 18वां हिफीसैस का, 19वां फ़तहयाह का, 20वां हिजकियल का, 21वां याकीन का, 22वां जामूल का, 23वां दिलाया का, और 24वां माजिया का। तो इस तरह से हम देखते हैं, कुछ उलमा का ये ख्याल है और कुछ उलमा का ख्याल है कि ये 12 कबीले हैं इसराइल के, जिन पर जो है वो खुदा ने बुनियाद रखी और कलाम और अलहाम जो है वो इंसान को दिया। और कहते हैं कि 12 रसूल हैं जो यीशु मसीह के साथ थे, वो नए इसराइल की नुमाइंदगी करते हैं। और इस तरह से ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की बादशाहत में फ़तह की हुई है, पाकीज़गी भी हासिल की हुई है, और फ़तह के ताज जो हैं उनको हासिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा बादशाह खुदा है, जो उसकी खिदमत करते हैं उनको वो बादशाही हिस्से में देता है। लेकिन जो मरकज़ है बादशाह का, जो बादशाह के कुदरत का, इख्तियार का, हशमत का, जहाँ से सारी कुदरत फूटती है, इख्तियार फूटता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। और आगे हम देखेंगे उसी खुदा की जाहो जलाल की हालत को पेश करने के लिए यूहन्ना जो है वो बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल करता है। हाँ जी। और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें उस तख्त से निकलती हैं, और साख चराग उस तख्त के आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बिजलियाँ, आवाज़ें, गरजें उस तख्त से निकलती हैं, क्योंकि उस तख्त पर जो बैठने वाला है उसकी हस्ती को, उसकी पाकीज़गी को, उसकी अज़मत को, उसकी हशमत जो है उसको बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं है मुसन्नफ़ के पास, और इसलिए उसकी शख्सियत को पेश करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ सिंबल जो है उसका सहारा लेता है। मतलब ये है कि खुदा का तख्त बड़े रोब वाला है और 7 चिराग उसके आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना इनका मतलब भी बता देता है, इसकी तशरीह भी कर देता है कि ये 7 रूहें जो हैं ये 7 खुदा के मुकर्रब फरिश्ते हैं, यानी ओरियल, रफ़ाएल, रागुएल, मिकाएल, सिरकिएल, गब्रिएल, यर्मिएल, इन 7 फरिश्तों को हजूरी के फरिश्ते कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि
یہ جو فرشتے ہیں یہ ہر لمحہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اور جب زکریا کے پاس جبرائیل آیا تھا تو اس نے خود بیان کیا تھا کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں جو ہر لمحہ خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں. تو یہ 7 فرشتے جو ہیں ان کو ہم حضوری کے فرشتے کہتے ہیں. یہ ہر لمحہ خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں. اور اس تخت کے سامنے بلور کی مانند شیشے کا ایک سمندر ہے، اور تخت کے بیچوں بیچ اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جو آگے پیچھے آنکھوں سے بھرے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی خدا کی عظمت کو ظاہر کرنے کا نشان ہے کہ اس تخت کے سامنے جو ہے وہ بلور کی مانند شیشے کا سمندر ہے. اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرنے کا طریقہ کار ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے گردا گرد 4 جاندار ہیں. جی، یعنی تخت کے گرد ساری کائنات. 4 جو ہے یہ 4 کا عدد جو ہے یہ پوری کائنات کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ مکاشفہ میں 4 کا عدد دیکھتے ہیں تو اس کی جگہ آپ پوری خلقت، پوری خلق یا پوری کائنات کا لفظ استعمال کریں تو اور آسان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا کہ ساری کائنات جو ہے وہ اس کے چوگرد ہے. ساری مخلوق خدا کی بنائی ہوئی ہے اور سب چیزوں کو وہ دیکھتی ہے کہ جو کچھ خدا نے بنایا ہے یہ سب جو ہے اس کو دیکھتی ہے ساری کائنات کو. اور جیسے کچھ کائنات کو میں دیکھتا ہوں، کچھ کائنات کو آپ دیکھتے ہیں، کچھ کائنات کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. اس کی آنکھوں سے مراد یہ ہے پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا بچھڑے کی مانند، اور تیسرے کا چہرہ آدمی کا سا ہے، اور چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی طرح. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 جاندار، پہلا جاندار ببر کی مانند، دوسرا بچھڑے کی مانند، تیسرے کا چہرہ انسان کا سا، آدمی کا سا ہے، اور چوتھا اڑنے والے عقاب کی مانند. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جاندار جو ہے وہ ببر کی مانند. یہ سب جنگلی جانور جو ہیں ان کا نمائندہ ہے. اس میں سارے جنگلی جانور آ جاتے ہیں. شیر، ببر، جتنی بھی شیروں کی قسمیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ہے اور عظمت والا ہے. یعنی پہلا جاندار عظمت ہے اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں عظمت پائی جاتی ہے. تو اس لیے شیر جو ہے وہ عظمت کی نمائندگی کرتا ہے. دوسرا جاندار جو ہے وہ بچھڑا ہے. بچھڑا پالتو جانوروں کا نمائندہ ہے. اس میں سب پالتو جانور آ جاتے ہیں. بیل سینگوں سے مارتا ہے. سینگ جو ہے وہ قوت کا نشان ہے، طاقت کا نشان ہے، قدرت کا نشان ہے. یعنی دوسرا جاندار قدرت ہے. خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے. تیسرے کا چہرہ آدمی کا سا. آدمی سب انسانوں کا نمائندہ ہے اور اس چہرے میں سب انسان آ جاتے ہیں. آدمی میں دنائی پائی جاتی ہے. یعنی تیسرا جاندار دنائی ہے اور خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات میں خدا کی دنائی پائی جاتی ہے. اور چوتھا جو جاندار ہے وہ عقاب ہے. عقاب جو ہے وہ سب پرندوں کا نمائندہ ہے اور اس کی نمائندگی کرتا ہے. اس میں سب پرندے آ جاتے ہیں. عقاب تیز رفتار، تیز پرواز اور تیز نگاہ والا پرندہ ہے. یعنی چوتھا جاندار تیز رفتار ہے. یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں تیز رفتاری پائی جاتی ہے. خدا جب چاہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. پس 4 جانداروں سے ساری خلقت مراد ہے. اور یہ 4 جاندار جو ہیں یہ پاک اناجیل جو 4 ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتی ہے. جیسے شیر، ببر، تو کہتے ہیں یہ جو شیر ببر کا سمبل ہے یہ مقدس مرکز کی انجیل ہے. مقدس مرکز کی انجیل یوحنا استباغی سے شروع ہوتی ہے اور یوحنا استباغی جو ہے وہ شیر ببر کی طرح گواہی دیتا تھا، گرجتا تھا. اور نبی جو ہے وہ کبھی بھی حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بات کہتا ہے. تو اس لیے مقدس مرکز کی جو انجیل ہے اس کا سمبل جو ہے وہ شیر ببر ہے. دوسرا ہم بچھڑا دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہے بچھڑا یا برا یہ مقدس لوکا کی انجیل کا سمبل ہے. کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس کو بچھڑے کی صورت میں پیش کیا گیا کہ وہ ہماری خطاؤں کو لے کر کلوری کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو سمبل ہے کہتے ہیں کہ یہ مقدس لوکا کی انجیل کا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں انسان کا سا چہرہ.
تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ مقدس متی رسول کی انجیل کا ہے، کیونکہ وہ ایمانویل ہے اور وہ انسانی روپ میں ہمارے درمیان میں آتا ہے، تو یہ سمبل جو ہے وہ مقدس متی رسول کی انجیل کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عقاب، تو عقاب کہتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول جو ہے اس کا سمبل ہے۔ یوحنا رسول جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے عقاب کے ساتھ کہ وہ بلند پرواز اور تیز نگاہ رکھنے والا ہے، تو اس لیے یہ جو سمبل ہے یہ یوحنا کا ہے، اس لیے چاروں اناجیل جو ہیں ان کو بھی یہ جو ہے وہ سمبل دیا گیا ہے، اور لیکن 4 سے مراد ساری کائنات ہے۔ اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور وہ چاروں طرف اور اندر آنکھوں سے بھرے ہیں، اور وہ رات دن یہ پکارنے سے باز نہیں آتے کہ قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے، فرشتوں کے 2 پر جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 پر ہیں، یعنی اڑنے کی بہت زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے۔ اگر 2 پر ہیں تو اتنی زیادہ اڑان ہے، اگر 6 پر ہوں گے تو کس قدر اس کی اڑان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں 6 پر سے مراد جو ہے ان کی خصوصیت، ان کی تیزی جو ہے اس سے مراد ہے، یعنی ان میں نہایت ہی تیز پروازی پائی جاتی ہے۔ ساری مخلوقات خدا کی مرضی جانتی ہے، ساری کائنات جو ہے وہ خدا کے حکموں کو پورا کرتی ہے، تیزی سے پورا کرتی ہے اور جانتی ہے، اور وہ دن رات یہ پکارنے سے باز نہیں آتے، یعنی ساری کائنات دن رات خدا کی تعریف کرتی رہتی ہے، قدوس قدوس قدوس، یعنی کسی لفظ کو زور دینے کے لیے اس کو 2-3 بار دہرایا جاتا ہے، 2 سے 3 بار دہرایا جاتا ہے۔ جب 3 بار قدوس قدوس کہا گیا تو اس کا مطلب انتہائی پاک، یعنی اس کی پاکیزگی کو سمجھانے کے لیے اس زمین پر لفظ نہیں ہے، تو اس لیے اس لفظوں کو جو ہے وہ 3 بار لکھا جاتا ہے تاکہ اس کی پاکیزگی کی بات ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ کسی بات کو میں نے آپ کو بتایا کہ زور دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو ہے وہ 3 بار لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہی کیا گیا ہے۔ ساری مخلوقات ہر وقت خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ ساری مخلوقات اپنی زبان سے تو تعریف نہیں کر سکتی، جیسے پہاڑ ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، ہاں، تو ساری چیزیں جو اپنی زبان سے تو اس کی تعریف نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنی حالت سے خدا کی تعریف کرتی ہیں، اپنی موجودگی سے خدا کی تعریف۔ پہاڑ ان کی موجودگی جو ہے وہ خدا کی تعریف کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ خدا کی تعریف کرتی ہے۔ اور جب بھی وہ جاندار اس کی بزرگی اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالباز زندہ ہے۔ اور جب بھی وہ جاندار اس کی بزرگی اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، یعنی خدا کی ہستی۔ ساری مخلوقات خدا کی بزرگی اور عزت اور شکر گزاری کرتی ہے، اور ہم سب کو خدا کی عزت اور شکر گزاری کرنی چاہیے جو تخت پر بیٹھا ہے، یعنی خدا جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم ہے، وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے، یعنی اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے۔ تو یہاں پر تخت پر بیٹھنے والا جو ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ خود خدا ہے، اور اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے۔ تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے گر پڑیں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور اسے سجدہ کریں گے جو عبدالباز زندہ ہے، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ ہاں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ 24 بزرگ اس کو سجدہ کریں گے، اس کی عزت کریں گے، جس عزت کے لائق خدا ہے، وہ عزت جو عزت مخلوقات سے ہو سکتی ہے۔ خدا کی جس طرح کی عزت چاہیے وہ تو فرشتے اور انسان کرتے ہیں، جس طرح کی عزت بے حد ہستی کے لیے چاہیے، لیکن جتنی عزت اس بے حد ہستی کے لیے چاہیے وہ فرشتے اور انسان بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے ناممکن ہے۔ جتنی عزت چاہیے اتنی عزت پاک تثلیث کے شخص جو ہیں
وہ ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. جو عزت کی قسم ہے اس قسم کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن عزت کی جتنی مقدار چاہیے، یعنی کہ خدا کی ہستی کے مطابق جتنی مقدار چاہیے وہ نہیں کرتے. پرانے زمانے میں بادشاہ کو بھی سجدہ کرتے تھے، لیکن وہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا جس میں بادشاہ کی عزت کی جاتی تھی، لیکن یہ الہی سجدہ نہیں ہوتا تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا. الہی سجدہ صرف اور صرف خدا کی ذات جو ہے اسی کو کیا جاتا ہے. اور پرانے زمانے میں ہارے ہوئے بادشاہ جو تھے وہ فاتح بادشاہ کے سامنے اپنے تخت رکھ دیتے تھے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہیں وہ اپنے تاج رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، خدا کے سامنے، کہ یہ کہتے ہوئے کہ اصل بادشاہ تو ہی ہے، اصل قدرت کا مالک تو ہی ہے، اصل شاہانہ قدرت کا سرچشمہ تو ہی ہے، اور تو ہی ہے جو فاتح ہے، تو ہی ہے جو ہمیں یہ ساری عظمت بخشتا ہے. تو اس کی عظمت حشمت کا اقرار کرتے ہوئے وہ اپنے تاج اس کے سامنے رکھ دیں گے. اور ایسا یوحنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں. تو اس لیے خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ قوت اور قدرت والا ہے. آخری آیت ہے کہ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہی اس لائق ہے کہ تمجید اور عزت اور قدرت پائے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزوں کو خلق کیا، وہ تیری مرضی سے تھیں اور خلق ہوئیں. آمین. اے خدا، تو ہی تمجید، عزت، قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ہی سب چیزوں کو خلق کیا ہے. خالق صرف تو ہی ہے، تیری مرضی سے تھیں اور خلق ہوئیں. جب تو نے سب چیزوں کو پیدا کیا، سب چیزوں میں ہم بھی ہیں. ہم تو تیرے مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق ہے. تو ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور بنایا ہے. جب پیدا نہیں ہوئی تھی تو وہ کہاں تھی؟ وہ تیری مرضی سے خلق کرنے سے پہلے تیرے ارادے میں تھیں. اس لیے تو ہی تمجید، قدرت اور عزت کے لائق ہے، سوائے تیرے اور کوئی نہیں. باقی سب کو اپنی بڑائی خدا کے آگے ڈالنی چاہیے. سب کچھ دینے والا وہی ہے. اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ باب نمبر 4 جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کہ تمہارا مالک، تمہارا بادشاہ، تمہارا بچانے والا جو ہے وہ بہت قدرت والا ہے. خدا ہمیں برکت دے کہ ہم اسی ایمان پر ہمیشہ فخر کریں جو بائبل مقدس اور آسمان کی سچائیوں کے سبب ہمیں ملا ہے. شکریہ. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی. ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں سے خدا کا عزت اور جلال ظاہر ہو. خداوند ہم سب کو برکت دے اور آپ سدا سلامت رہیں. اور آپ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. آمین.